तो मैं उसके अंदर बहुत इंतकाम था, उसका बस ही नहीं चल सका, वो लटका देता सबको। मैं आपको बता दूं कि वो कभी ना बख्श था, उसके अंदर बहुत दुख था, बड़ी एक इंतकाम था उसके अंदर। वो कहता था ये जो मुमताज़ है ये डबल आदमी है, ये जो है ना, ये मुझे पूरा भुट्टो नहीं समझता। आज हमारे साथ जो शख्सियत शरीक गुफ्तगू हैं उनका नाम है असलम गुरदासपुरी। 1967 में डॉक्टर मुबशर हसन के घर जिस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, ये वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में। वहाँ उन्होंने अपनी नज़म सुनाई जिस पर भुट्टो साहब ने इन्हें कायदे-वाम का खिताब दिया। ये बैक वक्त बहुत अच्छे शायर, अदीब और सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। डॉक्टर मुबशर के घर मजलिस वो जो मीटिंग हुई, मीटिंग नहीं थी, वो एक पार्टी का तासीसी इजलास था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद उस दिन रखी गई थी और उस बुनियाद में जो 26 लोग भुट्टो साहब के साथ बुनियादी तौर पर शरीक हुए थे, उनमें से मैं भी एक था। और उसमें जो तादाद दूसरे लोगों की शिरकत की थी वो तकरीबन 200 आदमी से ज़्यादा नहीं थी। भुट्टो साहब ने कारखानादारों से कारखाने तो कौमी तहवील में ले लिए, लेकिन जागीरदारों से उनकी जागीरें कौमी तहवील में नहीं ली। क्या इसकी वजह ये थी कि वो खुद भी जागीरदार थे? एक पैमाने से आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप उस दौर के जो सरमायादार थे वो कंप्राडोर सरमायादार थे, वो गमाश्ता सरमायादार थे, वो कौमी सरमायादार नहीं थे। कौन सा उन्होंने यहाँ कौमी अपना लगाया हुआ था? एक भी बता दे कि कौमी जो जितने बड़े यहाँ इंडस्ट्रियल चीज़ें हुई वो तो भुट्टो ने रखी। आपका जितना अपना टैक्सला का जो कुछ बनाया गया वो भुट्टो के दौर में बना। आपके तो तमाम वो चीज़ें थीं जो यहाँ बनवाई जाती थी और बाहर जाती थी, और एक चंद ख़ानदान थे 22 जिनके पास सारी दौलत थी इस मुल्क की। तो वो कौन से सरमायादार, कौमी सरमायादार थे या नेशनलिस्ट थे? वो तो एक बार के कंप्राडोर थे, उनको पकड़ना ही चाहिए था। उनको किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं? तो आपको पता है कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ा उस नेशनलाइजेशन से। काफी आपकी नुकसान हुआ पाकिस्तान को, है? पाकिस्तान की मईशत को नुकसान उठाना पड़ा। नुकसान नहीं हुआ, नहीं नुकसान, मईशत को नुकसान नहीं, बिल्कुल गलत लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। आपके उस वक्त के जितने आप देखें घी के कारखाने तमाम प्रॉफिट में गए। एक बात मुझसे करे कोई? आपके वीट के तमाम कारखाने प्रॉफिट में गए। आपके वो जो पब्लिक यूज़ के जितने भी पब्लिक के रिसोर्सेज थे या बुनियादी ज़रूरतों के कारखाने थे, उनमें कोई कीमतें नहीं बढ़ी थी, उनकी कीमतें कंट्रोल थी। आपको आटे मिलता था, चीनी मिलती थी, हर चीज़ भाव पर मिलती थी। कौमी पैदावार में इजाफा तो नहीं हो सका। पैदावार में इजाफा हुआ तो आप लोगों को सस्ती दे रहे थे ना, आप कैसे देते थे? ये तो बात नहीं थी। हाँ, आप ये कहें कि वो जो एक रेवोल्यूशन, कंबाइंड रेवोल्यूशन होता है जिसमें तमाम ज़मीनें भी आ जाती हैं, तो वो ज़मीनें भी आती, फिर उसकी प्रोडक्शन उसके बराबर आती, तो फिर तो एक रेवोल्यूशन पूरा हो जाता। लेकिन चूंकि ये अधूरा रेवोल्यूशन था, एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन था, जमहूरी एक रेवोल्यूशन था, सोल्यूशन था। क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में ही पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी में यह फैसला कर लिया गया था कि शरीफ बरादरान का मुकाबला करने के लिए हमारे पास वाफर पैसा होना चाहिए, हमें पैसा कमाना होगा, चाहे वह करप्शन या किसी भी तरीके से कमाया जाए? ये बात सेंट्रल कमेटी की तो मुझे नहीं इल्म कि सेंट्रल कमेटी में कभी ये बात हुई या नहीं हुई। ये बदर था और फैसल हयात और इस तरह के कोई और भी 2-4 वज़ीर थे। तो उन वज़ीर जो थे वो बारी बारी कह रहे थे कि जी हमारे सामने बहुत करोड़पति लोग हैं और उनके पास बड़ी दौलत है, ज़मीनें हैं, उनके बड़े हाथ लंबे हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, हम उनके साथ कैसे मुकाबला करें? हमें मुकाबला करने के लिए दौलत चाहिए, पैसे चाहिए। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आप जो करें जिससे कि हमें कुछ पैसे हासिल हों, हमारी माली हालत ठीक हो। तो एक प्रोग्राम आपको दिया है बनाकर कि LPGs हमें कुछ लोगों को दी जाएं, ये गैस वगैरह के ठेके, तो उसमें हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हम सियासत कर सकेंगे। पंजाब में हम सियासत नहीं कर सकते चूँकि बहुत
ایک امپیریلسٹ کے ساتھ، سرمایہ دار کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ تو وہاں میں بھی بیٹھا تھا، میں سن رہا تھا ان کی باتیں۔ تو یہ بتاتے جب سن رہا تھا تو میں نے محترم کو کہا کہ میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں اس معاملے میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ضرور بات کیجیے۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے بدر سے شروع کیا۔ میں کہ بدر صاحب، آپ کے سامنے مقابلے میں کون آدمی تھا MNA کے انتخاب میں جس کو آپ نے شکست دی تھی؟ تو اس نے جب اس کا نام بتایا تو بہت سرمایہ دار تھا۔ تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ آپ نے ایک سرمایہ دار کو کیسے شکست دے دی؟ آپ تو سرمایہ دار نہیں تھے۔ پھر میں نے دوسرے آدمی سے کہا کہ آپ نے جب انتخاب جیتا تو آپ کے سامنے کون تھا؟ اسی طرح باتیں 2-3 آدمیوں سے میں نے کہا۔ تو میں نے کہا اگر دولت کو لوگ ووٹ دیتے تو پھر نواز شریف جیتتا، پھر آپ بی پرائم منسٹر کیسے بنتی؟ اگر دولت کو لوگ ووٹ دیتے، دولت مندوں کو ووٹ دیتے تو آپ پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی۔ آپ کے ساتھ تو اسلم گرداسپوری تھا، غریب آدمی تھا، بدر تھا۔ یہ آپ کنسیپٹ کیا یہاں لے کر آج میں سن رہا ہوں؟ لوگوں نے تو نفرت کے ووٹ دیے ہیں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں سے، اور آپ پرائم منسٹر بنی ہیں، اور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف بن جائیں۔ تو آپ اگر نواز شریف ہی بن جائیں گی تو لوگ نواز شریف کو کیوں نہ ووٹ دیں گے، یا جعلی لوگوں کو کیوں ووٹ دیں گے؟ وہ اصلی سرمایہ دار تو وہ ہیں، یا بھی تازہ سرمایہ دار جو ہوں گے ان کو کیوں ووٹ دیں گے؟ انہیں ووٹ دینے چاہیے۔ تو بی اس فلسفے کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو کیا رہی ہے آپ کی یہ رائے، آپ کے یہ وزیر؟ تو اس باتوں سے میرے ساتھ سخت دشمنی ہو گئی تھی بدر وغیرہ سارے دوستوں کی، وزراء کی، کہ اس آدمی نے ہماری بہت سخت بےزتی کی ہے، ہمارا پروگرام جو ہے اسے خراب کرنا چاہا ہے۔ محترمہ نے بہت اس معاملے میں کچھ سوچ کر جب میں نے بات کی تو پہلے تو انہیں بڑی اس بات کو آیا، پھر وہ کہنے لگے اچھا چلو آپ اپنی صوبائی کی بات کریں، وہ ان کو چھوڑیں۔ تو وہ محترمہ نے مجھے کہا کہ نہیں آپ ایسی بات کریں، آپ وزراء کے خلاف باتیں نہ کریں، میری ٹیم ہے یہ، مجھے ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو کوئی ایسا تھوڑا ہے کہ یہ ہو ہی گیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس کو چھوڑیے۔ بہرحال پھر وہ پارٹی کی جو باتیں تھیں وہ ہوئی، تو یہ بات ہوئی تھی۔ اور یہ میں اب بھی کہتا ہوں، اس وقت میں نے کہا، میں نے محترم منہ پر کہا کہ یہ نہ کریں، آپ ایک نئی روش ڈال دیں گی پارٹی کے اندر، اور اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر لوگ جو تھے ان کا پھر آپس میں دشمنیاں اس باتوں پر چل پڑی پارٹی میں کہ جی اس کو دیا ہے مجھے بھی دو، یہاں تک کہ پھر پلاٹوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ سر جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت پیپلز پارٹی کے مقاصد کیا تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں پہلی ایک واحد سیاسی جماعت تھی جو ایک صحیح سیاسی جماعت، پہلی سیاسی جماعت تھی جو عام پارٹی کی شکل میں بنی تھی۔ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی پارٹی ایسی نہیں تھی جس نے عوام سے جنم لیا ہو۔ تمام پارٹیاں فیوڈل لارڈز کی تھیں، ان کی وڈیروں کی تھیں، سندھ میں بھی وڈیرے تھے، بلوچستان میں بھی وڈیرے تھے، سردار تھے، اپنا فرنٹیئر میں بھی خان تھے، قبائلی خان، اور پنجاب میں تو سارے ہی جاگیردار تھے، جو لیڈر تھے ان کی سیاسی مسلم لیگ ہی تھی ایک پارٹی۔ اور جتنی پارٹیاں عوامی بنی تھیں وہ مشرقی پاکستان میں بنی تھی۔ وہاں جو بشانی کی پارٹی تھی وہ کسانوں کی پارٹی تھی، پھر وہ سہروردی کی پارٹی تھی، وہ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی تھی، جو مجیب الرحمان کے پاس جا کر پھر وہ عوامی شکل اختیار کر گئی۔ تو پاکستان، مغربی پاکستان میں یہاں صرف ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی پیپلز پارٹی تھی جو ایک عام پارٹی تھی۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ اس کو جب بنایا گیا تو سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈاکٹر مشرف صاحب کو کوئی جانتا تھا اس وقت؟ شیر رشید کو کوئی جانتا تھا؟ اس کو اپنے خیر وہ تو شامل ہی نہیں ہوا تھا اس وقت۔ مثلا اسلم حیات تھے وکیل، ان کو کوئی جانتا تھا؟ حامد سرفراز کو کوئی جانتا تھا؟ یا پرویز اختر کو کوئی جانتا تھا؟ یا دوسرے امان اللہ خان تھے، ان لوگوں کو کوئی بندہ جانتا تھا؟ یا افتخار فتنے کو کوئی جانتا تھا؟ تو جب بنیادی لوگ تو ہم تھے، یہ لوگ تھے جن کے بارے میں وہ پاکستان ٹائم نے لکھا کہ فیس لیس پارٹی۔ تو فیس لیس پارٹی کا مقصد کیا تھا؟ کہ ایسی پارٹی جس کی شکل ہی کوئی نہیں، کہ ایک آدمی اس میں بھٹو ہے جو جانا پہچانا ہے،
باقی تو کوئی آدمی تھے نہیں، غریب لوگ تھے، ممتاز کالو تھے سرگودا سے، اس طرح عام لوگ جو تھے وہ تھے اس میں، تو جو سارے شامل شریک ہوئے تو پھر لوگ ساتھ تھے. لوگوں پہ پاپولر بہت تھا ذوالفقار علی بھٹو، لوگوں پر اعتماد تھا لوگوں کا اس شخص پر. میں نے اتنا اعتماد اب تک کسی شخص پر نہیں دیکھا. میں نے بے نظیر کو بھی دیکھا، ان محترمہ کے جلسے بھی میں نے دیکھے، لیکن وہ عقیدت تھی بھٹو کی. وہ محترمہ کی شخصیت اس میں کوئی اتنی زیادہ کرزمے کی نہیں تھی، وہ ٹھیک ہے وہ تھی، لیکن وہ بیٹی تھی ان کی. لوگ اس وقت ایک اور شکل میں پیپل پارٹی کے ساتھ تھے، محترمہ کے ساتھ تھے، بھٹو کی بیٹی سمجھ کے. لہذا وہ مطلب بھٹو کا جو ایک کرزمہ تھا وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ کرزمہ تھا اس کی شخصیت کا. تو یہ پہلی سیاسی پارٹی بنی جس نے منشور دیا، یہ پہلی سیاسی پارٹی تھی جس نے عوام کے نظریے کی بنیاد بنایا پیپل پارٹی کو، ایک سیاسی پارٹی کو، ایک سوشلسٹ پارٹی کو، ایک عام پارٹی، پہلی عام پارٹی تھی یہ جس میں عوام کے حقوق کی بات کی گئی، جس میں زمینیں لینے کی بات کی گئی، جس میں کارخانے لینے کی بات کی گئی، جس میں اسکول بنانے کی بات کی گئی، جس میں ہسپتال بنانے کی بات کی گئی، بے روزگاری کی جس میں بات کی گئی، کلچرل سوسائٹی کی بات کی گئی، انٹلیکچوئل ہونے کی، ملک کے کلچر کی اور اپنا اس کے تہذیب اور تمدن کی بات کی گئی. پہلی پارٹی جس میں اوتھ ہوئی، ایک شخص نے خود بھی اوتھ لی، ذوالفقار علی بھٹو نے، پھر ہم سے لی جتنے وہاں تھے کہ ہم اس منشور پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کا ہمیشہ اس کو آگے لے کے جائیں گے، لوگوں کی ساتھ اعتماد سے کام کریں گے، لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی مروثیت کی طرف کیسے آئی؟ یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے اور اس پر کبھی بات نہیں کی جاتی. مجھے خود بھی اس بات پر بڑا میں نے لکھا اپنی کتاب میں. بات یہ بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب بھٹو صاحب کو پکڑا گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی خاندان کا کوئی آدمی پالیٹکس میں نہیں تھا، کوئی سیاست میں نہیں تھا. پچھلی جب 68 میں بھٹو صاحب کو پکڑا تھا ایوب خان کے دور میں، تو محترمہ ایک دو جلسوں میں ہم لے کے گئے تھے بڑی مشکل سے. تو وہ بھٹو صاحب اس وقت بھی وہ خاموش تو کہتے تھے اگر بیگم صاحبہ جانا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ لیں. تو پھر انہیں کراچی سے لا کے ہم ایک جگہ لاہور میں، پنجاب میں ہم 2-3 شہروں میں لے کے گئے تھے. لیکن جب بھی باہر آئے تو بیگم صاحبہ اپنے گھر واپس چلی گئی. اس کے علاوہ کبھی آپ دیکھیں کہ ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں ان کا کوئی بچہ، کوئی بیٹی کسی قسم کی پالیٹکس پاکستان کی اس میں کبھی شرکت نہیں ہوئی تھی. اب معاملہ یہ ہوا چونکہ اس وقت میں بہت قریب تھا اس ساری صورتحال کے، میں انفارمیشن سیکرٹری تھا اور میرے ساتھ ہر چیز ڈسکس کرنی پڑتی تھی پارٹی کے لوگوں کو. تقریریں تقریباً میں ہی لکھتا تھا. اب آپ محترمہ کی تقریر لکھتے؟ جی میں ہی لکھتا تھا. میں بیگم بھٹو کی بھی میں نے لکھی، محترمہ کی ساری تقریریں میں نے لکھی جب وہ آئی. اچھا خیر یہ تو ایک علیحدہ بات ہے. اب مروثیت کی طرف آ جائیں. جب یہ سارا ہوا سلسلہ، جب بھٹو صاحب کو پکڑ لیا گیا تو پہل تو یہ خیال تھا کہ یہ کچھ صلح صفائی بن جائے گی، کوئی راستہ نکلے گا. اس وقت تک تو پنجاب کے جو لیڈر تھے وہ کچھ ساتھ چلنے کو تیار تھے، جو پارٹی کی سینٹرل کمیٹی تھی. اچھا اس سے پہلے ہی بھٹو صاحب کے اقتدار کے ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ایک روش چل پڑی تھی پیپل پارٹی کے خلاف اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اب پیپل پارٹی کے خلاف یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بری طرح اب بھٹو کے خلاف ہو چکی ہے. بڑے شواہد آ چکے تھے. اسٹیبلشمنٹ نے کام جب شروع کر دیا پیپل پارٹی کو بھٹو کو مارنے کا، تو پہلے بھی کچھ لوگوں کو جو بھی اختلافات تو بھٹو سے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے بھی، لیکن جب ذرا پتہ چلا کہ بھئی اب حالات خراب ہو رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اب اس کے بعد جب بھٹو صاحب پر انہیں پکڑ لیا گیا تو پھر اعتزاز احسن نے بھی استعفیٰ دے دیا. پھر اس طریقے سے جو فیوڈل لاٹ تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پکڑا، ان کو ان کے کچھ چیزیں دکھائیں کہ بھئی ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے صاف نہیں کہا ہم نے بھٹو کو نہیں چھوڑنا. اس وجہ سے کہ میں کئیوں کو ملنے گیا، مجھے بیگم بھٹو بھیجتی تھی کہ اس آدمی کو کہو جا کے کہ بیان دے، تو وہ مجھے کہتا تھا بھائی بھٹو کو تو نہیں چھوڑنا انہوں نے،
ہمیں بھی مروانا ہے آپ نے. یہ وہ سینٹرل کمیٹی کے لوگ تھے جن کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ہی انفارمیشن سیکرٹری تھا جب میں جاتا تھا اور بات کرتا تھا کہ کیوں نہیں بیان دو, بے نظیر بیگم بھٹو یہ کہہ رہی ہے. وہ مجھے کہتا اچھا یار دے دیں گے, کوئی نہیں, لیکن کوئی نہیں دیتا تھا. تو اس طریقے سے ایک ایک کر کے سب لوگ نکلتے گئے, سب لوگ پیچھے ہٹتے گئے. اب دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ یہاں کوئی آدمی ایسا, اب یہ مصطفیٰ خر بھی بھاگ گیا, حنیف رامے بھی اپنا پہلے ہی چھوڑ کے پارٹی چلے گئے تھے. اب رہ گئے تھے صادق قریشی وغیرہ لوگ, یہ کبھی لڑ سکتے تھے. تو اس وقت ایک نون ہوتا تھا, اس کے گھر میٹنگ تھی, وہاں صادق قریشی اور کوثر نیازی وغیرہ وہ اکٹھے ہوئے. تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی کوثر نیازی کو چن لیا جائے چیئرمین پارٹی کا. اب وہاں بیگم بھٹو نہیں ہے, وہاں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری میں تھا, لیکن مجھے بھی انہوں نے اندر نہیں بٹھایا, مجھے باہر تھا. کہیں گے آپ اخبار نویسوں کو بات کریں, ہم اندر فیصلہ کر کے آتے ہیں. جب وہ اندر سے باہر آئے فیصلہ کرنے تو انہوں نے کہا جی فیصلہ اسلام آباد جا کے سنایا جائے گا. دوسرے دن اسلام آباد سے جو خبر آئی کہ کوثر نیازی کو پارٹی کا چیئرمین چنا جائے گا, سینٹرل کمیٹی چنے گی. اب یہ خبر آئی. اب محترم بیگم صاحبہ نے کوثر نیازی کو فون کیا کہ تم اس کی تردید کرو. اس نے تردید نہیں کی. سینٹرل کمیٹی کو بیگم صاحبہ نے کہا کہ تردید کرو, اس نے تردید ہی کرنے کو تیار نہیں تھا. اس طرح لاہور میں جو لوگ تھے ان سے کہا کہ بھئی اس کی تردید کرو کہ یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی تھا شیخ رشید جس نے ایک بیان دیا, لیکن وہ بھی بیان انہوں نے اتنا سا شائع کیا کہ سینٹرل کمیٹی فیصلہ نہیں, ابھی کوئی نہیں ہوا اس بات کا, اس کے بعد کا فیصلہ جو ہوگا وہ بھٹو صاحب کریں گے. یہ شیخ رشید کا ایک سٹیٹمنٹ وہ میں بھی دے کے آیا, لیکن دے کے تو ہم بڑا آئے تھے, انہوں نے چھوٹا سا لگایا کوئی. بہرحال اس کے بعد وہاں ایک واضح طور پر آ گیا کہ کوثر نیازی جو ہے وہ چیئرمین پارٹی کا چن لیا گیا. اب جب یہ خبر آئی تو اس خبر کے بعد کچھ نہیں رہ گیا تھا کہ بیگم صاحبہ کو بھٹو صاحب کا پیغام آیا کہ پارٹی سنبھالو, یہ تو پارٹی چھین رہے ہیں, لے جائیں گے ہم سے. تو بیگم صاحبہ بھٹو صاحب سے ملنے گئی. اس وقت وہ یہیں تھے پنجاب میں ہی, لاہور اس کوٹ لکھپت جیل میں تھے. تو ان سے ملاقات ان کی ہوئی تو اس نے انہیں جا کے بتایا کہ یہ صورتحال ہے. تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ شیخ رشید کو, بھٹو صاحب نے کہا کہ شیخ رشید کو چیئرمین بنا دو. اچھا ابھی اتنی بات ہی ہوئی تھی. تو یہ جب بات باہر نکل گئی, اب دیکھیے بیگم صاحب نے بیچاری نے آ کے بعد بتایا کہ انہوں نے ایسا کہا ہے کہ سینئر وائس چیئرمین ہے اس کو بنا دیں. تو اس کو رات کو پکڑ لیا گیا. نہیں, شیخ رشید کو. اچھا. اور شیخ رشید اندر چلے گئے. اب جب شیخ رشید بھی چلے گئے, اب پھر بھٹو صاحب سے انہوں نے جا کے بات کرنی تھی, اب کیا کریں, شیخ رشید تو اندر چلا گیا, اب اور کون آدمی ہے. جب بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ شیخ رشید بن جائے, چیئرمین بن جائے, تو شیخ صاحب پکڑے گئے, ان کو جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ اب یہ بنانے لگے ہیں اپنی مرضی سے, تو وہ کوثر نیازی کا چیئرمین کا اعلان آ گیا. چیئرمین کا اعلان آیا تو پھر دوسرا کوئی بندہ بنتا ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی بندہ جو چیئرمین کسی ہوئے, تو وہ سارا بیگم بھٹو کے سر پر آ پڑی پارٹی. آپ کا خیال تھا اگر کوثر نیازی بن جاتے تو وہ کیا اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں, کوثر اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی نا, وہ تو پارٹی نہیں بنا رہی تھی. اچھا. اسے تو اسٹیبلشمنٹ بنا رہی تھی. اسے تو حامد رضا جو تھا اس کا گیلانی کا چاچا, وہ اس کے ساتھ تھا. تو یہ جتوئی اس کے ساتھ تھا. سنے نا, ٹھیک ہے, یہ مصطفیٰ خر جتوئی سارے ان کی یہ رائے تھی, جو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا جی کوثر نیازی بنا دیں. تاکہ مطلب ہے کہ جب بھٹو صاحب جیل میں گئے پارٹی کی سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ اس کا ساری ملی ہوئی تھی, مل گئی اسی جس طرح بھی ملی, غصے سے ملی جو ملی. مثلا
یہ ایک ساتھ تو پکڑا گیا تھا یہ اپنا مستقر، تو یہ اس کو تو رکھا انہوں نے اپنا اسلام آباد، اس کو تو وہاں لے کے بھی نہیں گئے، اور وہیں سے یہ لندن چلا گیا. کیسے چلا گیا؟ اور لندن سے بیٹھ کے ساری اس کی باتیں ہوتی تھی، کوثر نیازی سے بھی سب لوگوں سے باتیں ہوتی تھی، سینٹرل کمیٹی کے لوگوں کو روز اس کے فون آتے تھے، باتیں ہوتی تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موروثی طرف کس طرح پارٹی گئی. تو کوئی آدمی اس طرح ان کے اعتماد کا ہی باہر نہیں جس کو کہیں سمجھیں کہ یہ آدمی پارٹی چلائے گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ نہیں بنے گا. اس وجہ سے مروثیت آئی. مروثیت آئی اس طرح کے، اگر تو سینٹرل کمیٹی کھڑی رہ جاتی، لیڈر کھڑے ہوتے، لڑتے، تو وہ تو آ نہیں سکتی تھی. ان کے گھر تو اب ایک اندر بندہ پھانسی کی پھندے پر بیٹھا ہوا موت کی کوٹڑی میں ہے، اس کی ساری پارٹی کی سینٹرل کمیٹی ساری جو ہے وہ ساتھ مل جائے، کوئی آدمی چیئرمین بننے کو تیار نہ ہو، اور جس کا ہم بنانا چاہیں اس کو پکڑ کے اندر دے دیں جو بن سکتا تھا، تو وہ مجھے بتائیں کہ کیا حشر کیا ہو. وہ اور بندہ کون رہ گیا تھا؟ بھٹو صاحب کے دل میں جو غریبوں کے لیے ایک ہمدردی تھی، دکھ تھا، تھی. اس کے پیچھے ان کی والدہ چونکہ ایک ایسے طبقے سے تھی جو امیر نہیں تھی، غریب تھی. جو میرے ساتھ تو انہوں نے ہمارے ساتھ تو بیٹھ کے باتیں کی. یعنی ایک آدمی دکھ رو رہا ہے کہ یار تم لوگ مجھے کہتے ہو کہ میرا کوئی دکھ نہیں، تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں قائد عوام میں رہتا ہوں ہر وقت، تمہیں کیا پتا ہے کہ میرے اندر کتنے دکھ ہیں. میں تو مجھے جب لوگ روتے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں چیخے مارنے لگ جاؤں. یہ الفاظ تھے ان کے. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ فیوڈل انہوں نے کیا نہیں کیا، میری ماں کو مانا انہوں نے. تو اس کے اندر بہت انتقام تھا، اس کا بس ہی نہیں چل سکا، وہ لٹکا دیتا سب کو. فیوڈلز کو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کبھی نہ بخشتا، اس کے اندر بہت دکھ تھا، بڑی ایک انتقام تھا اس کے اندر کہ فیوڈلز کے خلاف. ہاں اپنی ماں کے بارے میں بہت انتقام تھا. وہ کہتا تھا یہ جو ممتاز ہے یہ ڈبل آدمی ہے، یہ جو ہے نا، یہ مجھے پورا بھٹو نہیں سمجھتا، یہ مجھے یہ پرولتاریا میں سے میری ماں ہے، تو یہ خاندان جو ہے میں ان کو منواؤں گا، میں ان کو لاؤں گا اس سطح پر. تو یہ جو آدمی باتیں کرتا تھا وہ غلط باتیں کرتا تھا. آپ اپنے گھر کی باتیں کس سے کر سکتے؟ تو وہ شخص دوست جب دل اس کا کھلتا تھا تو بہت غمگین آدمی ہو جاتے تھے، وہ ٹچی آدمی بن جاتے.